अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल शाहिद अमरोज़ मुग़ल, सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल लाहौर, 3 सीसल चौधरी रोड, लारेंस रोड से। तो आज उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें हमारे चैनल को टाइम दिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है, ठीक ठाक हूँ। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपनी इब्तदाई कैरियर का आगाज़ और तलीम का आगाज़ कहाँ से किया? जी मेरी पैदाइश ज़िला रहीम यार खां के एक छोटे गांव में हुई और उस स्कूल में हम इतने खुशकिस्मत थे कि वहाँ पे अमेरिका से मिशनरी सिस्टर्स और फादर साहबान के ज़ेरे तरबियत हमने तालीम हासिल की। इसके बाद फिर मैं भावलपुर में तालीम हासिल करता रहा। ठीक हो गया। आखिर में आके मास्टर्स की डिग्री और बीएड की डिग्री मैंने मुल्तान से हासिल की। 1984 में मैं श्रीलंका चला गया, वहाँ पे 2 साल मैंने तालीम हासिल की और श्रीलंका से वापसी पर मैं पाकिस्तान में लासाल हाई स्कूल में अपनी तालीम व तदरीस का काम शुरू किया और इसके बाद 1986 में मैं फिलिपाइन में तालीम हासिल करने के लिए चला गया। अच्छा सर, शाहिद साहब कितने अरसे से तलीम के शोबा से मुंसलिक हैं? जी मैंने अपने तालीम व तदरीस का आगाज़ 7 अप्रैल 1987 को किया था और 2 साल तकरीबन 2 साल का अरसा एज ए उस्ताद गुजारने के बाद मैं एज ए प्रिंसिपल प्रमोट हो गया और 89 से अब तक मैं प्रिंसिपल के ओहदे पर ही जॉब काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सेंट जोसेफ हॉल मुल्तान में काम शुरू किया एज ए प्रिंसिपल। उसके बाद सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल मुल्तान, वहाँ से मैं दारुल हिकमत एजुकेशन सेंटर में तकरीबन 7 साल डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज रहा और 1 मार्च 2013 से मैं सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल 3 सीसल चौधरी लारेंस रोड पर अपनी खिदमत बतौर प्रिंसिपल सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, सबसे ये बताइए कि ये जो सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल है, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। जी जी। तो उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो यहाँ से तालीम हासिल करके गई हैं और आला ओहदों पर फाइज हैं। भट्टी साहब बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल वाकई एक कदीमी और तारीख़ी स्कूल है। जी बिल्कुल। इस स्कूल का आगाज़ 1 मार्च 1892 को पीली कोठी एम्प्रेस रोड पर हुआ। स्कूल के आगाज़ में सिर्फ 3 बच्चे स्कूल में दाखिल हुए। 1935 में मौजूदा सीसल चौधरी लारेंस रोड पे इस शानदार बिल्डिंग की तामीर वाक़ई हुई, जिसमें पाकिस्तान रेलवे ने उस वक्त 5000 रुपये की खती रकम दी और ये आली शान बिल्डिंग यहाँ पे तामीर हुई। ये स्कूल वाकई अब 128 साल से तालीम व तदरीस के शोबे से मुंसलिक है और हम तमाम असातिज़ा कराम इस स्कूल में बड़ी मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। इस स्कूल में बेशुमार लीडर्स पैदा किए हैं, उनमें मियाँ नवाज शरीफ जी बिल्कुल, साबका वज़ीर आज़म सरदार याद सादिक, डॉक्टर समर मुबारक मंज जो कि एटमी साइंसदान हैं। क्रिकेटर्स में आ जाएँ तो हम देखते हैं कि वसीम हसन राजा मरहूम और उनके छोटे भाई रमीज़ राजा, नईम बुखारी साहब। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल में सियासतदान, जुडिशरी, लॉयर्स के अलावा मजहबी तौर पर भी मसीहत के लिए पाकिस्तान के वाहिद कार्डिनल हिज एमिनेंस जोसेफ कोट्स इस स्कूल के तालिब इल्म हैं। बहुत हाँ, इसके अलावा अगर हम जुडिशरी में देखें तो बेशुमार नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कूल से अभी कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज मामून रशीद साहब रिटायर हुए हैं, वो स्कूल से। खालिद रांझा साहब भी इधर से हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम है जी। खालिद रांझा साहब भी इधर से हैं और इस तरह से बेशुमार लोगों ने। और फिर बड़ी खुशी की बात है कि इस स्कूल के तालिब इल्म राना शबीर शरीफ निशान हैदर, तो स्कूल ने निशान हैदर भी हासिल किया है। जी जी। तो राना शबीर शहीद साहब भी स्कूल में तालिब इल्म रहे हैं। जी जी। और सर इसके साथ साथ क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में भी तो यहाँ से प्लेयर निकले। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बताया कि रमीज़ हसन राजा और सलीम अल्ताफ़ साहब इस स्कूल से पढ़े हुए हैं। और सहाफ़त में भी बड़े नामवर। सहाफ़त में हाँ जी नजम सेठी साहब हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा आरिफ निज़ामी साहब भी बड़ा नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। और इसके साथ साथ सर ये तो एक बड़ा एजाज़ हासिल है, इस स्कूल को वाकई बड़ी हिस्ट्री है। और कितने साल हो गए हैं स्कूल को?
جی اسکول کو 128 سال ہو گئے ہیں، اور میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسکول کے پہلے پرنسپل فادر لیو تھے. فادر لیو کا تعلق بیلجیم سے تھا، اور فادر لیو کے بعد مختلف فادر صاحبان اسکول کا انتظام چلاتے رہے. تو 1911 سے لے کر 1978 تک اسکول میں انتظامی طور پر آئرلینڈ سے آئے ہوئے بردر صاحبان تھے. انہوں نے تقریباً آلموسٹ کوئی 80 سال اسکول کا تعلیم و تدریس کا نظام سنبھالا ہے. اور 1984 میں سب سے پہلے لوکل پاکستانی جو پرنسپل تھے وہ کرنل سی ایل رات تھے. کرنل سی ایل رات کے بعد سیسل چودھری صاحب، گروپ کیپٹن سیسل چودھری صاحب، وہ اسکول کے طالب علم بھی رہے. ان کا دور مجھے یاد ہے، ان کے دور میں بہت دفعہ آیا یہاں پر، تو ان سے ملاقات رہی ہے سر. سچ اے گریٹ پرسنالٹی. جی مے ہز سول ریسٹ ان پیس. اور سیسل چودھری صاحب نے تقریباً اب تک سب سے زیادہ ٹینیور ایز اے پرنسپل گزارا ہے، 14 سال. جی. تو 2007 میں سیسل چودھری صاحب ریٹائر ہو گئے، تو ان کے بعد نویل سپرین صاحب آئے. اور پھر برادر میکسویل نے 2 سال تک تقریباً اسکول کو سنبھالا. اور یکم مارچ 2013 سے میں اسکول میں ایز اے پرنسپل خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اور میں یہاں پہ یہ بات کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے موجودہ چیئرمین، بلکہ ہم کہیں کہ نیشنل کیتھولک ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ ہیں. آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ خود استاد ہیں، وہ انتہائی گریٹ مین. اچھا جی. تو فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین صاحب خود بھی ماہر تعلیم ہیں اور انتہائی اعلیٰ پایہ کے منتظم ہیں. وہ سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول کے تعلیمی اور انتظامی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول اب کالج کا بھی درجہ دے دیا گیا ہے. جی وہ تو ابھی ذرائع سے بھی معلوم ہوا تھا کہ آپ نے ابھی کالج بھی سٹارٹ کر لیا ہے، جبکہ شاہ صاحب یہ کالج کا آغاز تو پہلے بھی ہوا تھا. جی ہاں، کچھ وجوہات کی بنا پہ کالج کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا. لیکن اب جب سے آرچ بشپ سیباسٹین شاہ تشریف لائے ہیں تو ان کی ویژن ہے کہ تعلیم کو جتنا زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کالج ہے، پھر انشاءاللہ یونیورسٹی بھی ہوگی. واہ جی بالکل. تو بڑے اچھے خیالات ہیں بشپ صاحب کے سر. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کالج کا جو آپ کے کالج کا آغاز ہوا ہے، تو اس میں کو ایجوکیشن ہے، بوائز اینڈ گرل ہیں. جی. اور اس میں اور کیا خصوصیات ہیں؟ جی اس کالج میں ہمارے پاس جو سبجیکٹس ہیں، ڈسپلن ہیں، اس میں ایف ایس سی پری میڈیکل، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، ایف اے، آئی کام، آئی سی ایس. اور اس کے علاوہ یہ کو ایجوکیشن ہے، طلباء اور طالبات دونوں کے لیے ہے. تاکہ اور ابھی ہم نے ایڈمیشن کھل گئے ہیں، تو طلباء اور طالبات کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. اے لیول بھی ہے ہمارے پاس، اور آ کر کالج میں ایڈمیشن حاصل کریں تاکہ ہم ایک روشن پاکستان دے سکیں. تاکہ بچے جو جب تعلیم حاصل کریں گے تو ہم ایک روشن پاکستان دیکھیں گے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سینٹ اینتھنی ہائی اسکول میں سے بے شمار لیڈرز پیدا کیے ہیں. اور اب ہم نے یہ لیڈرز پیدا کرنے بند نہیں کیے، ہم اب بھی لیڈرز بنا رہے ہیں. نہیں سر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سینٹ اینتھنی اسکول کا ایک نام ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے. اور آج بھی لوگوں کی کوشش زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن ملے. جی بالکل. تو آپ کی ایفرٹ سے بہت سارے لوگوں کو داخلے یہاں پہ ملتے ہیں، اور جو لوگ ہیں آپ کی ایڈمنسٹریشن سے بھی بڑے خوش ہیں. تھینک یو. تو میں اسی کے ساتھ ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، حکومت نے سر اب اسکولس اوپن کر دیے ہیں. تو کرونا وائرس جب کووڈ رہا، 6 ماہ اسکول بھی بند رہے، تو اس میں آپ کا جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ کس طرح آپ لوگوں نے اس کو جو ہے جاری رکھا؟ جی بڑی صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کی، بڑا اچھا سوال کیا ہے. تو جب کرونا وبا پھیلی تو نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو گئے. بالکل. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا کہ ہمارا خوف کم ہوا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ اگر یہ چھٹیاں کا عرصہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو ہم اساتذہ کے ساتھ، ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ کی اور ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا. جس طرح ہم نے واٹس ایپ گروپس بنا لیے اور ٹیچرز کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا. اور یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے کچھ ٹیچرز میری طرح جو بوڑھے ٹیچرز ہیں تو ہم آپ بوڑھے تو نہیں ہیں، یو آر لوکنگ ویری ینگ سر، اور انرجیٹک پرسنالٹی. نو بڈی کین سے کہ یو آر اے اولڈ مین. تو ہم جو آئی ٹی سے کم آشنا تھے، ہم نے بھی آئی ٹی کو سیکھنا شروع کیا. اور اس کے علاوہ پھر آن لائن کلاسز کو ہم نے بڑا انجوائے کیا. لیکن سر بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دیکھیں آن لائن کلاسز لینا
تو ٹیچرس تو چلیں ٹھیک ہے، ان کا تو ٹھیک ہے، اس کو وہ ہینڈل کر لیں گے یا اس کو پک کر لیں گے جنہوں نے آئی ٹی کا نہیں اتنا کیا تھا، لیکن سب سے بڑی مشکل جو آئی ہے وہ پیرنٹس کے لیے آئی ہے، کیونکہ سر پیرنٹس جو تھے ان کے پاس کئی بچوں کے ساتھ موبائل نہیں تھے اور کئی لوگ آن لائن ہو کے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کرنا کیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مرحلہ رہا ہے، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور پیرنٹس تک بھی آپ کی رسائی تھی، ان کے اپنے پیرنٹس سے بھی گروپ بنائے اور پیرنٹس بھی اس میں آتے رہے اور ان کو جو آپ کے ٹیچرس تھے وہ یعنی کہ ٹائم ٹو ٹائم آگاہی دیتے رہیں اور بتاتے رہیں اور آگاہ کرتے رہیں کہ کس طرح سے آن لائن سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. جی میں یہاں پہ پیرنٹس کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ ہمارے اسکول کے طلباء کے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا جی اور اساتذہ کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا اور یہ جو چھوٹے موٹے پرابلمس تھے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. بالکل ٹھیک. تو پریکٹس کی وجہ سے وہ سب عادی ہو گئے ہیں اب. تو سر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیچرس کا بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے، ان کی بھی بڑی محنت. میں دیکھتا رہا ہوں کہ بچے جو ہیں اس میں ان کو انوالو کرنا اور لیکچر صبح دینا اور یہ سارا کچھ، اور میرے خیال میں اسکول کا تو ایک ٹائم ہے صبح 7 سے 1 یا 12 بجے، لیکن یہ آپ نے ٹیچرس کے ساتھ جب آپ کی کوآرڈینیشن رہی ہے تو اس میں تو ٹیچروں نے ایکسٹرا ٹائم اس میں ایکسٹرا ٹائم جی بلکہ شام تک ٹیچرس تھے. پھر مجھے ایک دفعہ ٹیچرس کو ہدایات دینی پڑی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آئی اپریشیٹ یور لو فار ٹیچنگ اینڈ رسپیکٹ فار دا لرننگ آلسو، لیکن آپ کوشش کریں. لیکن اس کے باوجود بھی پیرنٹس کے بھی ساتھ رہے اور ٹیچرس بھی ساتھ رہے، تو دونوں ہم نے اس وبا میں ہم نے تعلیم و تدریس کا کام رکنے نہیں دیا. یہ ایک بڑی بات ہے جی. یہ واقعی یہ سینٹ اینتھنی اسکول نے جو ہے وہ اپنے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بچوں کے ساتھ جاری رکھا اور بچوں کی تعلیم جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. تو سر یہ بھی ایک بڑا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کو آپ نے بڑا خوبصورت بنا دیا کہ جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہوئے اندر اور ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہم شاید پاکستان میں نہیں ہیں، کہیں ابراڈ آ گئے ہیں، کسی باہر کی کنٹری میں آ گئے ہیں. اتنا صاف ستھرا ماحول اور اتنی پلانٹنگ اور یہ سارا کچھ، اور میرے خیال میں اس میں آپ وزیر اعظم کی گرین اینڈ کلین پاکستان کی جو ہے اس کو بھی فالو کر رہے ہیں. بہت زیادہ پلانٹنگ آپ نے کی ہوئی ہے. جی بھٹی صاحب، جیسے آپ میں نے شروع میں بتایا کہ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، تو جب میں ادھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اسکول کے گراؤنڈ میں گھاس نہیں تھی. بالکل. اور میں نے کچھ اساتذہ سے بات چیت کی تو ان سے کہا کہ یار ادھر اگر گھاس لگا دیں، کہنے لگے نہیں سر یہاں پہ گھاس ہوتا ہی نہیں، آپ لگائیں گے ختم ہو جائے گی. تو میرے لیے لیکن ابھی تو بڑا زبردست میرے لیے یہ بڑا چیلنج تھا. میں نے کہا نہیں جی میں، اور پھر خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے، ہمارے مالی بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ جن میں سے پطرس جارج میرے ساتھ مل کے گھاس لگاتے تھے، ہم پانی خود دیتے رہے ہیں. نہیں سر یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کیونکہ یو آر ویری ہارڈ ورکر یور سیلف، کہ آپ دیکھیں بات کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن آنی چاہیے. جو بندہ مینیج کرنا جانتا ہے ہی ول بی دا سکسیزفل ان دا لائف. تو یہ تو آپ میں سر ایک اسکل ہے. جی مجھے یاد ہے کہ پچھلے 7 سال میں جب بھی ہم نے والدین سے کہا کہ ہم گرین پاکستان، کلین پاکستان، وزیر اعظم کی مہم کے سلسلے میں کچھ شجرکاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ والدین نے دل کھول کے ہمارا ساتھ دیا ہے. جی بالکل. بے شمار بچے، ہم کہتے تھے کہ 1 child 1 plant، تو بچے گھر سے ایک پودا لاتے تو ہم نے تقریباً میرے خیال ہے ہزاروں کے حساب سے اسکول میں اب تک پودے لگا دیے ہیں. تو شاید صاحب یہ جو سیٹ ہے آپ کی ایز اے پرنسپل، اس میں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں، اسے کیسے فیس کرتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ اس میں مشکلات آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، بے شمار چیلنجز ہوتے ہیں. ڈیلی ہم گھر سے کچھ سوچ کے آتے ہیں، جی دفتر میں داخل ہوتے ہی پرابلمز آ جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ پرابلمس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. جب سے انسان نے اس زمین پہ جنم لیا ہے اس وقت سے پرابلم ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک. تو بہت پرابلم میں اگر ہم پیرنٹس کی، والدین کی بات غور سے سن لیتے ہیں تو آدھا پرابلم تو وہیں ختم ہو جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا رابطہ پیرنٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہے. تو ہم بلکہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اساتذہ کی بڑی اچھی ٹیم ہے، ہمارا سپورٹنگ سٹاف بہت کوآپریٹیو ہے، اور ہم سب مل کے ایز اے ٹیم ورک کام کرتے ہیں تو ہم چیلنجز پہ قابو پا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ صاحب کتنا اسٹاف ہے اس وقت اسکول کا جس کو آپ؟ جی اس وقت ہمارے پاس ٹیچنگ اسٹاف 96 نمبر ہے، 96، اور جو ہمارا سپورٹنگ اسٹاف ہے وہ 34. ٹھیک ہے. سو آلموسٹ کوئی 150 کے قریب.
تو سر یہ جو کالج شروع کیا ہے اس میں آپ نے کوئی او لیول اے لیول کا بھی سلسلہ؟ جی ہاں جی، او لیول تو ہمارا میٹرک میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اے لیول میں ہم نے شروع کیا، بلکہ اے لیول پہلے سے شروع تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں اے لیول کے سبجیکٹس بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو شاہد صاحب اس کے حوالے سے جو ہے پنجاب حکومت نے جو اب اسکول تو کھول دیے ہیں، تمام ادارے کھول دیے گئے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ایس او پیز حکومت نے بنائے ہیں اس پہ آپ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں بچوں سے، کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ حکومت پاکستان نے اور پاکستان حکومت پنجاب نے جو ایس او پیز بنائے ہیں وہ ہم سب کی بہتری کے لیے جی بالکل۔ ہم نے اساتذہ کے لیے مختلف قسم کی ورکشاپس کا انعقاد کیا شروع میں، اور ان کو گورنمنٹ کے جو ایس او پیز کے مطابق اس کے مطابق تربیت دی، اور ابھی گیٹ سے لے کر کلاس روم تک بچے ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آج کل گرمی کا موسم ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ماسک اتارنا ہے تو آپ کھلی جگہ پہ جا کے ماسک اتار کے کچھ دیر تازہ ہوا لے کے واپس کلاس میں آ جائیں۔ بالکل۔ تو ہم حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے بھی انتہائی مشکور ہیں کہ اب اسکول کھل گئے ہیں، اور انشاءاللہ حکومت نے جو انتہائی احسن اقدامات کیے ہیں اس سے کرونا کی وبا کم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں سر والدین کو اور حکومت کو کوئی آپ کو خاص پیغام دینا چاہیں، ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں، اس کے حوالے سے ذرا بات؟ اس کے لیے یہی ہے کہ میں حکومت وقت سے اور والدین سے گزارش کروں گا کہ ہمیں تعلیمی میدان میں بے شمار ترقی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم فرسٹ ورلڈ اور دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے میدان میں مکمل طور پہ تعاون کرنا چاہیے، اور حکومت تعاون کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک روشن پاکستان دیکھیں گے۔ اس تمنا پہ کر رہا ہوں ستارے کاشت، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اس تمنا پہ کر رہا ہوں ستارے کاشت، ایک ستارہ بھی اگا تو حسرتیں مٹا دے گا۔ ماشاءاللہ سر، بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے نئے مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں۔ اللہ کے بعد تھینک یو، بہت شکریہ جی۔